Assalamu alaikum, my fellows and my viewers. I am Sarzain, and today we will talk about the challenges that convinced the British to divide the Bengal into two provinces. देखिएगा ज़रा 1905 से पहले ना जब यूनाइटेड बंगाल था तब बंगाल एक ही प्रोविंस था और ये बहुत बड़ा प्रोविंस था। जैसे जो बाकी वीडियो थी उसमें हमने बात की ना कि जो बंगाल था वो बहुत बड़ा प्रोविंस था, ठीक है। तो इस प्रोविंस को चलाना बहुत मुश्किल था। इस वजह से जो उस वक़्त का जो वायसराय था, जो गवर्नर जनरल जिसे कहा जाता है, जिसे हम लॉर्ड कर्जन कहते थे, तो उसने फैसला किया कि जब तक बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम न किया जाए, एक ईस्ट बंगाल और एक वेस्ट बंगाल, जब तक इसे हम तकसीम नहीं करेंगे तो ये बहुत मुश्किल होएगा किसी भी एक प्रोविंस को चलाना। तो उसने ना 7-8 पॉइंट्स रखे कि ये मसाइल हैं, ये मुश्किलात हैं, ये चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स और सेटबैक्स हैं जिसकी वजह से एक प्रोविंस को चलाना बहुत मुश्किल है। जरा सुनिएगा, शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। Here are the chief administrative challenges that convinced the British to divide Bengal. कहता है ये वो अहम, चीफ का मतलब होता है अहम, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी भी प्रोविंस को, किसी भी मुल्क को चलाने का जो अमल होता है ना, ठीक है, उसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्टर करना, ओवरसी करना, गवर्न करना, डायरेक्ट करना, रूल करना, कमांड करना, ये तमाम क्या सिनोनिम्स हैं। किसी भी चीज को, किसी भी मुल्क को, किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने का, रन करने का, कमांड करने का अमल को हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो कहता है कि ये वो अहम इंतजामिया के अंदर मसाइल थे जिन्होंने मजबूर किया ब्रिटिश को कि वो बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम करें। ये लाइन मुझे लगता है, मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, आगे सुनिएगा, आगे सुनिएगा। द फर्स्ट चैलेंज इज दैट ही हैज प्लेस्ड, वो था ओवर पॉपुलेशन। जो बंगाल की पॉपुलेशन थी ना, बंगाल हैड ए पॉपुलेशन ऑफ नियरली 78 मिलियन पीपल इन 1905, 1905 के अंदर जो बंगाल की आबादी थी वो 78 मिलियन प्लस थी, तकरीबन 78 मिलियन, यानी तकरीबन 8 करोड़ की आबादी सिर्फ यूनाइटेड बंगाल के अंदर थी। आगे सुनिएगा, नेक्स्ट पॉइंट, it was one of the most densely populated region in the world at that time. डेंसली पॉपुलेटेड मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला रीजन उस वक्त पूरी दुनिया में वो बंगाल था। तीसरा पॉइंट, मैनेजिंग लॉ एंड ऑर्डर, कलेक्टिंग टैक्सेस, मेंटेनिंग कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज बिकेम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। सबसे बड़ी बात कि लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करना, मैनेज से मुराद संभालना, चलाना, टैकल करना। जरा देखिएगा, लॉ का मतलब होता है कानून, ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर की सिचुएशन, यानी ऑर्डर का मतलब है कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं ना, ठीक है, जो लोग, जो मासेस वहां पर रह रहे हैं वो क्या है, वो वहां पर खुश रहें। ठीक है, वहां पर ऑर्डर की सिचुएशन, वहां पर स्टेबिलिटी हो, वहां पर इंस्टेबिलिटी ना हो, लोग जो चाह रहे हैं उन्हें वो चीज मिले। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, जरा देखिएगा कि जब लोगों को उनके राइट्स नहीं मिलेंगे, राइट्स के अंदर क्या आता है, राइट्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है जो इंसान की बेसिक नीड है। ठीक है, जो बेसिक नीड है उसको हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान। दूसरी चीज हमारे पास एजुकेशन आती है बच्चों के लिए। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है हेल्थ केयर सेंटर्स आते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉयमेंट आती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट आती है। द नेक्स्ट इज गैस, गैस होती है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वाटर। ठीक है, वाटर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फूड, ठीक है ना, फूड, तमाम चीजें। उसके बाद हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये बहुत अहम है। उसके बाद लोगों को जॉब, एम्प्लॉयमेंट, ये तमाम चीजें क्या है, ये एक है। अच्छा, उसके बाद हमारी सेफ्टी, जो हमारी सिक्योरिटी है। ठीक है, दिमाग के अगवा जो बच्चे होते हैं उसकी सिक्योरिटी, ये भी हमारा हक है ना। हम किससे ये तमाम चीजें किससे एक्सपेक्ट करते हैं,
اپنی گورنمنٹ سے. جب گورنمنٹ یہ تمام چیزیں دینا بند کر دے گی، گورنمنٹ جب تمام چیزیں دینا نہیں دے گی ہمیں، تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے ملک میں احتجاج کریں گے، ڈیمانڈ کریں گے بھائی ہمیں ہمارے رائٹس دیجیے، ہمیں ہمارے رائٹس کیا کریں، ہمیں ہمارے رائٹس دیجیے. ٹھیک ہے، تو جب ہم ڈیمانڈ کریں گے، احتجاج کریں گے، تو کیا ہوگا؟ ڈس آرڈر کی سچویشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو جب لوگوں کو تمام رائٹس ملتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کنٹری کے اندر آرڈر کی سچویشن ہے، یعنی یہ جو لوگ ہیں یہ خوشی سے رہ رہے ہیں. ان کی تمام ریکوائرمنٹس، ان کی تمام نیڈز، ان کی تمام ڈیمانڈز، ان کی تمام جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی جا رہی ہیں بائی دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے، اور مینٹیننگ لا کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو کرائم ریشیو ہے نا وہ بہت کم ہے. لا کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ پر قانون نافذ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ رول آف لا ہے. رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے قانون کی حکمرانی ہے. ٹھیک ہے، رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے کہ لا جو ہے وہ اس چیز کے اندر ڈسٹنگشنس نہیں کر سکتا کہ یہ ویدر دس پرسن از اے رچ اور دس پرسن از اے پور. ٹھیک ہے، مینیجنگ لا کا مطلب ہوتا ہے لا از ایکول فار بوتھ دا کلاسز، ایلیٹ کلاس اور دا مڈل کلاس اور دا سیلریڈ کلاس. ٹھیک ہے، تمام کے لیے ایک ہی لا، ایک ہی قانون ہے. اس کو جو ہے مینج کرنا، اس کے بعد ٹریفک لاز کو مینج کرنا، اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹریفک لاز ہوتے ہیں، جوڈیشل لاز ہوتے ہیں، جس فار ایگزامپل کسی گورنمنٹ نے یا کسی آفیشیل نے کوئی کرپشن کیا ہے، نیپوٹزم کیا ہے. ٹھیک ہے، کوئی سفارش کی ہے یا کوئی کرپشن کی ہے، کوئی پیسہ کھا لیے کسی پروجیکٹ سے یا کسی انیشیٹو سے. میں پولیٹیکل آفیشیل کی بات کر رہا ہوں، تو اس کا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، اگر میں پاکستان کی کانٹیکسٹ کے اندر بات کروں تو پاکستان کا ایک ہے ادارہ نیشنل نیب جسے کہتے ہیں، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. دس انسٹیٹیوشن از ریسپانسبل فار اکاؤنٹیبلٹی. ٹھیک ہے نا، یہ پوچھ تاچھ کرتا ہے کہ بھائی آپ نے اتنا پیسہ کہاں لگایا. جب ہر جگہ قانون نافذ ہوگا، ٹریفک رولز کی وائلیشن نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، جوڈیشل لاز وائلیٹ نہیں ہوں گے، لوگوں کو ان کا انصاف ملے گا. جس نے کوئی زمین چوری کی ہے، مارا ہے، قتل کی ہے، پیٹا ہے، وومن رائٹس کو وائلیشن کی ہے، تو ان تمام چیزیں جب مینج کی جائیں گی تو کیا ہوگا؟ ڈس آرڈر کی سچویشن نہیں ہوگی. ایک کنٹری جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے گا. لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں، جب زیادہ آبادی ہوگی تو لا کو مینج کرنا اور آرڈر کو مینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر ہم 18 میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 80s کے اندر جو بنگال کے اندر 80s کے اندر جو ہے نا بنگال کے اندر جو آیا تھا، فیمائن آیا تھا، ٹھیک ہے، قحط آیا تھا، وہ بھی اس مس مینجمنٹ کی وجہ سے آیا تھا. اس کے بعد اتنے بڑے پاپولیشن کو ٹیکس کلیکٹ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اتنی بڑی پاپولیشن، کیونکہ ہمارے پاس تو وہ سم سورٹ آف وٹ وی سے دیٹ انسٹیٹیوشنز نہیں تھے، یا وہ میکانزم نہیں تھا، وہ سسٹم، وہ نظام نہیں تھا ٹیکسز کو کلیکٹ کرنے کا. تو بہت سے لوگ، لارج نمبر آف پیپل جو ہے وہ کیا کرتے تھے، وہ ڈیسیو کرتے تھے، وہ دھوکہ دے دیتے تھے. اگر ہم بات کریں مینٹیننگ کمیونیکیشن، یہاں پر کمیونیکیشن کا مطلب جو ہے فون پر بات چیت کرنا نہیں. مینٹیننگ دا کمیونیکیشن مینس دا کمیونیکیشن بٹوین دا پیپل اینڈ دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے، جو لوگوں کے ڈیمانڈس تھے، جو لوگوں کی ریکوائرمنٹس تھی، اور جو لوگوں کی ریکوائرمنٹس جو ہے وہ مشکل تھا حکومت کے لیے سننا. دیکھیے نا، جب اتنا بڑا پروونس ہوگا، لارج پاپولیشن ہوگی، تو آپ ہر کمیونٹی کی، ہر انسان کی کیسے ڈیمانڈس کو پوری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے کمیونیکیشن مشکل تھی. اینڈ پرووائڈنگ سروسز، وہی سروسز بات آ گئی کہ روٹی، کپڑا، مکان، ٹھیک ہے، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر. اس کے بعد ہمارے پاس جابس ہیں، جو امپلائمنٹ ہے، جو جسٹس ہے. ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس جو انفراسٹرکچر ہے، جو ہمارے پاس اگر ہم بات کریں ہیلتھ کیئر سینٹرز ہیں، یہ تمام چیزیں یہ سروسز میں آتی ہیں. بیکم ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ، یہ بہت مشکل ہو گیا تھا. تو یہ ہمارے پاس جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا نا، یہ ایک پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے پارٹیشن کی گئی. دا سیکنڈ، اگر ہم بات کریں، دا سیکنڈ جو اس نے پوائنٹ دیا وہ تھا ہمارے پاس جیوگرافیکل سائز. کہ جیوگرافیکل سائز، سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو جیوگرافیکل کا جو ورڈ ہے وہ جیوگرافی سے نکلا، اور جیوگرافی کا مطلب ہوتا ہے دا اسٹڈی آف دا ارتھ. جب ہم زمین کے بارے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، زمین کے بارے میں ریسرچ آؤٹ کرتے ہیں، اور کسی بھی جگہ کی لوکیشن، جگہ کا سائز، جگہ کی جو پراپرٹیز ہیں، جو نیچرل پراپرٹیز ہے، اور اس کی جو لوکیشن ہے، جب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم اس کہتے ہیں ہم جیوگرافی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر میں پاکستان کی بات کروں تو یہاں پر پاکستان کی جو ہیز ڈائیورس جیوگرافی، یعنی پاکستان کا جو سائز ہے
اور جب میں پاکستان کے سائز کے بارے میں پڑھوں گا یا پاکستان کے ماؤنٹینز، لینڈسکیپس، ریورز ہیں اور یا پروونسز ہیں، ان کی جو نیچرل پراپرٹیز ہیں، جب ان کے بارے میں پڑھوں گا تو میں ایک خاص رقبے کے بارے میں پڑھ رہا ہوں نا، ایک زمین کے ٹکڑے کے بارے میں نالج حاصل کر رہا ہوں، تو میں جغرافی پڑھ رہا ہوں۔ تو جب جغرافیکل سائز یعنی رقبے کے لحاظ سے اس کا جو سائز تھا، اس کا جو what we say that اس کا جو ایریا تھا وہ کتنا تھا، دا پروونس، سب سے پہلا پوائنٹ، دا پروونس کورڈ اے ہیوج ایریا اراؤنڈ 189,000 اسکوائر مائلز، یعنی جو صوبہ تھا اس نے ایک بہت بڑا ایریا، یعنی بہت بڑا رقبہ جو ہے اس نے کور کیا ہوا تھا، اور اس رقبے کو اگر ہم اپروکسیمیٹلی بولیں تو 1,89,000 اسکوائر مائلز، اتنا بڑا پروونس تھا وہ، ٹھیک ہے، اتنا بڑا صوبہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ اس کی کیا صورتحال ہوگی، آگے دیکھیے گا، آگے دیکھیے گا۔ اگر ہم بات کریں اٹ انکلوڈیڈ، یعنی اس کے اندر جو تھا، اس کے اندر جو تھا وہ کیا تھا، آج کا ویسٹ بنگال، بنگال سے مراد ویسٹ بنگال، ویسٹ بنگال کیا ہے، ویسٹ بنگال کرنٹلی جو ہے، ابھی جو ہے ویسٹ بنگال وہ کیا، وہ انڈیا کی ایک اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، انڈیا کی اسٹیٹ ہے ویسٹ بنگال، وہ اس کے اندر آتی تھی، بہار آتا تھا، ٹھیک ہے، اڑیسہ آتا تھا، ٹھیک، اینڈ پارٹس آف آسام، اور آسام کے کچھ حصے آتے تھے، اور اس کے اندر کیا آتا تھا، آج کا جو پورا بنگلہ دیش ہے، آج کا جو پورا بنگلہ دیش ہے وہ پورا کا پورا اس بنگال کے اندر آتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی میں یونائٹڈ بنگال کی بات کر رہا ہوں، یونائٹڈ بنگال کی بات کر رہا ہوں، یونائٹڈ بنگال کے اندر کیا کیا آتا تھا، آج کا ویسٹ بنگال، جو کہ ویسٹ بنگال جو کہ اسٹیٹ ہے انڈیا کی، بہار آتا تھا، اڑیسہ آتا تھا، اور آسام کے کچھ حصے آتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹائر بنگلہ دیش، پورا کا پورا بنگلہ دیش آتا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ آگے آگے کیا کہہ رہا ہے، the vast distance made it hard to control to and monitor all parts of single capital in Calcutta۔ کلکتہ جو تھا نا، before 1905، 1905 سے پہلے، before the partition of Bengal، جو برٹش انڈیا کا جو کیپٹل تھا وہ کیا تھا، وہ ہمارے پاس کلکتہ تھا۔ The vast distances made it hard to control and monitor all parts from a single capital in Calcutta، یعنی دا واسٹ ڈسٹینسز سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا، دوسری جگہ سے تیسری جگہ جانے کا، تیسری جگہ سے چوتھی جگہ جانے کا، یعنی اس کے اندر ڈسٹینسز بہت تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی بنگال جب اتنا بڑا پروونس تھا، 189,000 اسکوائر مائلز کا رقبہ تھا اس کے پاس، تو یہاں پر جو ڈسٹینسز بہت تھا، اگر ایک کونے سے دوسرے ویسٹ یونائٹڈ بنگال کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانے کا بہت ڈفرینس لگتا تھا، یعنی ایسٹ بنگال سے ویسٹ بنگال جانے میں بہت ٹائم لگتا تھا، اور یہ بہت مشکل تھا ان کے لیے کنٹرول کرنا اور مانیٹر کرنا، یعنی اوور سی کرنا، ڈائریکٹ کرنا، سنبھالنا تمام پارٹس، یعنی بنگال کے تمام پارٹس، یونائٹڈ بنگال کے ہر حصے کو کنٹرول کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا، ڈیو ٹو دا واسٹ ڈسٹینسز، ٹھیک ہے، بہت زیادہ ڈسٹینس سے فرام اے سنگل کیپٹل ان کلکتہ۔ اس وقت کا جو کیپٹل تھا نا، برٹش انڈیا کا جو کیپٹل تھا وہ کلکتہ تھا، اس وجہ سے ایک خاص کیپٹل سے اتنے بڑے صوبے کو کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ ہر جو کنٹری ہوتی ہے نا اس کا ایک what we say that ایک ہوتا ہے کیپٹل ہوتا ہے، اور اس کیپٹل کے اندر پبلک آفیسز ہوتے ہیں، یعنی اس کے اندر ہی جو ہے نا، اس کیپٹل کے اندر ہی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، کیبنٹ بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہی لا میکنگ کرتا ہے، اور وہی جو ہے نا پالیسیز بناتا ہے۔ تو ایک ہی پروونس، ایک ہی کیپٹل سے اتنے بڑے جو ہے پروونس کو مانیٹر کرنا، اس کے تمام حالات کو دیکھنا، لوگوں کی جو ڈیمانڈس ہم کو دیکھنا، وہ بہت مشکل تھا، اس وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا لارڈ کرزن نے، ٹھیک ہے، کہ ہم اس کو کیا کریں گے، ہم اس کو ڈیوائڈ کریں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا میجر کنٹریبیوشن تھی پارٹیشن آف بنگال کے اندر۔ جو تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، پور کمیونیکیشن اینڈ ٹرانسپورٹیشن، یعنی بہت بری کمیونیکیشن تھی، اور جو ٹرانسپورٹیشن تھی، جو ذرائع آمد و رفت تھے، یعنی جس کے ذریعے بندہ جا اور آ سکتا تھا، روڈز کی اگر ہم بات کریں، سب سے پہلے ہی پوائنٹ ہمارے پاس ہے روڈز، ریلویز اینڈ ٹیلی گراف لائنز ور ناٹ ویل ڈیولپڈ ان مینی ریموٹ ایریاز، یعنی روڈز، سڑکیں ہو گئی، ریلویز ہو گئے، ٹھیک ہے، اور ٹیلی گراف لائنز ور ناٹ ویل ڈیولپڈ ان مینی ریموٹ ایریاز، یعنی کافی وہ ایریاز، بیکورڈ ایریاز، ریموٹ ایریاز، اگر میں بات کروں نا آپ کو، تو جو پورا یونائٹڈ بنگال تھا نا، یونائٹڈ بنگال یہ ہے، ٹھیک ہے، آپ ہی سمجھیے گا کہ جو ایسٹ بنگال ہے جسے آج ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ویسٹ بنگال جو آج کل انڈیا کی اسٹیٹ ہے،
ٹھیک ہے. تو جو حالات ایسٹ بنگال کے تھے وہ بہت ہی نازک اور بہت ہی برے تھے. ٹھیک ہے, یعنی اس کی نسبت میں اگر ہم بات کریں تو ویسٹ بنگال تھوڑا سا ڈیولپ بھی تھا اور تھوڑا سا جو ہے وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ماڈرن تھا, کیونکہ اس کے اندر کیپٹل تھا. اور جس پروونس کے اندر کیپٹل ہوتا ہے تو وہ پروونس بہت ہی جو ہے نا شاندار اور ڈیولپڈ, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہر فیسلٹی ہوتی ہے. اگر ہم پاکستان کی کانٹیکسٹ کے اندر بات کریں تو جو اسلام آباد ہے وہ پنجاب کے اندر ہے. تو آپ پنجاب کو باقی تمام پروونس سے دیکھ لیں, کے پی کے سے دیکھ لیں, ٹھیک ہے, کے پی کے سے سندھ سے دیکھ لیں, اور اس کے بعد اگر ہم بلوچستان کی بات کریں, جی پی کی بات کریں, تو تمام کو دیکھ لیں, تمام سب سے کمپیئر کر کے دیکھ لیں. پنجاب جو ہے وہ سپیریئر ہے, سب سے ڈومیننٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے جو ویسٹ بنگال تھا وہ کلکتہ جو تھا وہ ویسٹ بنگال کے اندر تھا, تو ویسٹ بنگال کی حالت ایسٹ بنگال سے بہت بہتر تھی. ٹھیک ہے, تو ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ایسٹ بنگال کی بات کر رہے ہیں, تو یہ بھی یاد رکھیے گا جو ایسٹ بنگال تھا نا, یہاں پر بائی شروع سے فرام دا ویری انسپشن, بہت ہی شروع سے یہاں پر جو ہے نا مسلم جو تھے وہ میجورٹی میں تھے, اور یہاں پر جو ہے وہ ہندو میجورٹی میں تھے ان ویسٹ بنگال. ٹھیک ہے, تو یہاں پر جو ہے روڈز, ریلویز اور ٹیلی گراف لائنز جو ہے وہ اتنی اچھی طرح جو ہے وہ ڈیولپ نہیں تھی, اتنی اچھی طرح بنی ہوئی نہیں تھی, سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھیں, ریلویز نہیں تھے, جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن بہت مشکل تھی. دیکھیں جب روڈز نہیں بنی ہوگی, جب ریلویز نہیں بنے ہوں گے, تو کس طرح جو ہے آپ کے جو پولیٹیکل آفیشلس ہیں, جو پولیٹیشینس ہیں, وہ کس طرح آپ کے ایریا کے اندر آئیں گے. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح جو ہے وہ بہت مشکل تھا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں, اگر ہم جو ہے نا ٹیلی گراف لائنس کی بات کریں, یعنی وہ لائنز, وہ وائرز دیکھیں نا, جس سے ہم آج کل ہم کہتے ہیں کہ جس سے ہم کھمبا لے لیتے ہیں, آپ دیکھیں وہاں پر ایسی لگی ہوتی ہیں وائرز. ٹھیک ہے, ایک یہاں پر لگا ہوتا ہے, اگر آپ جی ٹی روڈ کے اوپر دیکھیں یا ریلویز کے اوپر دیکھیں, تو اس طرح کے جو ہے نا ایک مین میں بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پھر دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے, دوسرا جو ہے وہ پھر تیسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے, اس طرح, یعنی وہ ایک سٹی سے دوسری سٹی جا رہے ہوتے ہیں. تو یہی اس کا حساب تھا. جو ٹیلی گراف لائنز تھے وہ بھی بنے نہیں ہوئے تھے, جس کی وجہ سے جو ٹیلی فون تھا, جو فون کالز تھے, وہ بہت مشکل تھے, کمیونیکیشن مشکل تھی. اور یہ اس کے حالات تھے, اگر اسپیشلی اگر میں بات کروں ایسٹ بنگال کی بات کروں. ٹھیک ہے, دا سیکنڈ پوائنٹ از جو ہے ہمارے پاس, اگر ہم سیکنڈ پوائنٹ کی بات کریں تو ایسٹرن, دیکھا دا ایسٹرن ریجن, میں نے کیا بولا تھا, دا ایسٹرن ریجن, خاص کر کے جو ایسٹ بنگال تھا اس کے بھائی حالات بہت خراب تھے. پریزنٹ ڈے بنگلہ دیش اینڈ آسام, جسے ہم بنگلہ دیش ابھی کہتے ہیں اور آسام کہتے ہیں, were cut off by rivers and dense forest. یعنی ان کے جو ہے دیکھیں نا, ان کی جو دیکھیں, اگر ہم ویسٹ بنگال کی بات کریں اور ایسٹ بنگال کی بات کریں, یہ ویسٹ بنگال تھا اور یہ ایسٹ بنگال ہے, یعنی اس کے ارد گرد جو ریورز لگتے تھے نا, اور جو فورسٹ تھے, ڈینس فورسٹ, یعنی بہت گہرے جو درخت تھے, جو فورسٹ تھے, جو جنگلات تھے, اور جو ریورز تھے, جو دریا تھے, وہ کٹ آف ہو چکے تھے. یعنی ایسٹ بنگال اور اس کے درمیان جو ہے وہ اب کوئی سورس نہیں تھی کہ وہ جو ہے ایسٹ بنگال یہاں سے پانی لے سکے, یہاں سے فورسٹ سے جو ہے نا کوئی جو ہے نا اسسٹنس لے سکے, کوئی مدد لے سکے, کیونکہ ان کے درمیان کیا تھا, کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی, روڈز اور ریلویز نہیں بنے ہوئے تھے, یا پراپر ایک میکانزم نہیں تھا, جس کی وجہ سے جو ہے ریورز اور جو ایسٹ بنگال ہے اس کے اندر ڈفرینس تھا, اور جو یہاں پر جو ہے اس کو ہم ایکسس نہیں کر سکتے تھے, ریورز اور فورسٹ کو. ٹھیک ہے نا, تو اس وجہ سے ورک آف, یعنی ان کا اور اس کا جو تعلق ہے, ریورز کا اور ڈینس فورسٹ کا جو تعلق ہے, وہ ایسٹرن ریجن یعنی بنگلہ دیش اور آسام کے ساتھ بالکل ختم ہو چکا تھا. یعنی بنگلہ دیش اور آسام کے جو ریجنز تھے نا, اس کا اور ریور جو اس کے آس پاس کے ریور تھے, یا جو سامنے اس کے ریورز تھے, جو ڈینس فورسٹ تھے, ٹھیک ہے, وہ کیا تھے, وہ کٹ آف ہو چکے تھے. یعنی ان کے درمیان کیا تھے, بیریئرز آ چکے تھے. بیریئر سے مراد یہ کہ وہاں پر انہوں نے کوئی بیریئرز لگا دی تھے. بیریئر سے مراد یہ ہے کہ وہاں پر کوئی سورس آف ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی, وہاں پر روڈز اور ریلویز جو ہے وہ ڈیولپ نہیں تھے, جس کی وجہ سے لوگ وہاں پر جا نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے, اور وہاں سے جو ہے نا فائدہ اسسٹنس لے نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے, اچھا, یہ ہو گیا سیکنڈ پوائنٹ. دا تھرڈ پوائنٹ از officials had trouble reaching rural areas quickly, especially during natural disasters like flood and cyclones. ذرا دیکھیے گا کہ جب آتے تھے ہمارے پاس
فلڈز آتے تھے، جب نیچرل ڈیزاسٹر یعنی قدرتی آفات جسے ہم کہتے ہیں قدرتی آفات آتے تھے، جب ہمارے پاس جو ہے سیلاب آتا تھا یا سائیکلونز ہے، سائیکلونز کا مطلب ہوتا ہے کہ جب وہ آندھی نہیں چلتی، ٹھیک ہے، وہ آندھی چلتی ہے، ایک تیز ہوا چلتی ہے اور جو ایک اس طرح کا ایک جو بناتی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا بنا کے جو ہے نا وہ بہت اپنے اندر جو ہے نا چیزوں کو ابزرو کر لیتی ہے۔ جو ہے نا جب یہ نیچرل ڈیزاسٹر آتے تھے، سیلاب آتا تھا یا سائیکلون جسے ہم جو ہے نا ہریکینز بھی کہتے ہیں، وہ جب آندھی آتی ہے نا تیز ہوا چلتے ہیں تو وہ ایک جو اسٹورم آتا ہے وہ اپنے اندر جو ہے ایک سرکولر شیپ بناتا ہے، ٹھیک ہے، اور چیزوں کو اپنے اندر جو ہے نا وہ اٹریکٹ کرتا ہے، آبزرو کرتا ہے، جو کہ بہت جو ہے وہ ڈیزاسٹرس ہوتا ہے، یعنی وہ جو ہے وہ ٹیریبل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، لوگ جو ہوتے ہیں وہاں کے جو میسز ہوتے ہیں، وہاں کے جو آکیوپینٹس ہوتے ہیں، وہاں کے جو ریزیڈنٹس ہوتے ہیں، وہ کدھر موو کرتے ہیں، وہ رورل ایریاز میں موو کرتے ہیں، اور جب وہ موو کرتے ہیں تو ان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں پر کوئی سورس آف ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر یہ رورل ایریاز ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اربن ایریا ہے، تو یہاں پر جب سورس آف ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوگی تو لوگ کہاں سے جائیں گے، ٹھیک ہے، جب روڈز اور ریلویز اور جو ہمارے پاس ڈیولپ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، لوگوں کو مشکل ہوگی۔ تو یہ بھی جو ہے وہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ دیا گیا تھا کس کی طرف سے، لارڈ کرزن کی طرف سے، کہ بھائی یہ بھی ایک مین پوائنٹ ہے، یہ بھی ایک مین کاز ہے، یہ بھی ایک مین پرپز ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے نا بنگال کو تو اس میں تقسیم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم سیکنڈلی بات کریں جو ہمارے پاس فورتھ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، دا فورتھ پوائنٹ جو ہمارے پاس یہاں پر ہے وہ کیا ہے، ہمارے پاس انیفیشینٹ لا اینڈ آرڈر، کہ ہمارے پاس جو ہے ایک انیفیشینٹ کا مطلب ہوتا ہے مؤثر، ٹھیک ہے، ایک مؤثر یعنی ایک افیکٹو یعنی ایک ایسا لا اینڈ آرڈر سسٹم جو کہ لوگوں کے لیے بہتر ہو یا لوگوں کو جو ہے نا بینیفٹ دے، ٹھیک ہے، اور ایفیشینٹ یعنی جس کا کوئی نہ کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بہترین طریقے سے کام کر رہا ہو نا، ٹھیک ہے۔ جب قانون اور جب آرڈر کی سچویشن نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، ذرا پڑھیے گا کہ کرائم کنٹرول واز ویک اسپیشلی ان رورل اینڈ بارڈر ایریاز۔ دیکھیے گا کہ جو انڈیا تھا، انڈیا کا جو ویسٹ بنگال کی بات کریں تو وہ انڈیا کے بالکل کونے میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ فار ایگزامپل اگر یہ انڈیا ہے نا تو یہاں پر ویسٹ بنگال اس جگہ پر ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بنگلہ دیش ہے، ٹھیک ہے، اور جب یہ یونائٹڈ تھے نا دونوں بنگال تو اس کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پر چائنا ہوتا تھا، یہاں پر چائنا ہے، اور یہاں پر میانمار جسے پہلے برما کہا جاتا تھا، یعنی وہ جو بارڈر ایریاز تھے وہاں سے کرائمز ہوتے تھے، یعنی وہاں سے جو ہے دہشت گردی یا ہم کہہ سکتے ہیں کوئی چوری ڈاکہ شاکہ اس تمام چیزیں نا، اور رورل ایریاز یعنی وہ ایریاز جو اتنے ڈیولپ نہیں تھے، اربن نہیں تھے، سٹیز نہیں بنی ہوئی تھیں، یعنی دیہاتی ایریاز تھے، وہاں پر جو کرائم تھا وہ کنٹرول میں نہیں تھا، وہ قابو میں نہیں تھا، اور یہ ہے بھی بہت مشکل تھا کیونکہ جب آپ کے پاس ایک میکانزم نہیں ہوگا کرائمس کو کنٹرول کرنے کا، آپ کے پاس اتنی افیکٹو اور اتنی ایفیشینٹ، اتنی اثر اور اتنی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کام کرنے والے یا اتنی محنتی یا اتنی جو ہے مؤثر، ٹھیک ہے، پولیس نہیں ہوگا یا ہمارے پاس لا انفورسمنٹ، ہمارے پاس ایجنسیز نہیں ہوں گی تو آپ کرائم کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لا انفورسمنٹ ایجنسی یعنی وہ ایجنسیز، یعنی وہ آرگنائزیشن جو لا کو کیا کرتی ہیں، انفورس کرتی ہیں، لا کو نافذ کرتی ہیں، قانون کو نافذ کرتی ہیں، وہ کون ہوتی ہے، وہ پولیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے پاس وہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور وہ یا تو ہوں گے نہیں، اگر ہیں بھی تو بہت کم ہے، اگر اتنے کم ہیں تو آپ جو ہے یا تو پورے صوبے کو سنبھالو گے یا تو ویسٹ کو سنبھالو گے یا تو ایسٹ کو سنبھالو گے، تو یہ بہت مشکل تھا۔ آگے the administration was overburdened and could not respond quickly to riots, communal violence or uprisings۔ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس اگر ہم بات کریں ایڈمنسٹریشن کی، یعنی جو انتظامیہ تھی، یعنی اس وقت کے جو حکمران تھے، یعنی جو بنگال کو لیڈ کر رہے تھے یا بنگال کو جو ہے وہ ڈائریکٹ کر رہے تھے، اوورسی کر رہے تھے، ایڈمنسٹر کر رہے تھے، اس کو چلا رہے تھے، وہ اتنے اوور برڈن تھے۔ اوور برڈن کا مطلب یعنی وہ اتنے جو ہے ان کے اوپر اتنا کام تھا، اوور برڈن تھے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر اتنا کام تھا کہ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ جب انسان کے اوپر برڈن ہو یا کام ہو یا ذمہ داریاں ہوں تو اسے کہتے ہیں اوور برڈن۔ جب آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن کم ہوگی اور کام زیادہ ہوگا تو آپ اوور برڈن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور جب ہر طرف سے رائٹس ہو رہے ہوں گے، کمیونل وائلنس ہوگا، اپرائزنگس ہوں گے۔ رائٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ پبلک نکلتی ہے باہر، ٹھیک ہے، اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہے اور تشدد کرتی ہے اور جو چاہے من میں آتی ہے، اور کرتی کیوں ہے، کرتی اس وجہ سے آتی ہے کیونکہ ان کے رائٹس
ان کے رائٹ جو ہے وہ فلفل نہیں ہو رہے ہوتے تو اپنی فرسٹریشن، اپنا غصہ اور اپنا غضب نکال رہے ہوتے ہیں کس کے اوپر؟ حکومت کے اوپر، کہ بھائی آپ میری جو ہے میرے رائٹس کو جو ہے فلفل نہیں کر رہے. تو اسے ہم رائٹس کہتے ہیں. کہ یہ تب ہوتے ہیں کہ جب جو لوگ ہیں وہ سنتے نہیں ہیں، وہ پیسفل پروٹیسٹ نہیں کرتے بلکہ جو ہے وہ وائلنٹ پروٹیسٹ کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، خون بہاتے ہیں. جو ایریاز ہیں، جو ہمارے پاس ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، جو گھر ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس گورنمنٹ آفیشیل سے گھر ہوتے ہیں، ان کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں، ان کو تباہ کر دیتے ہیں. جو ہمارے پاس آرمی ہوتی ہے اس کو جو ہے اگر ہم بات کریں نا 9 مئی کی، تو ہم اس کو رائٹ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو میں نے اگزامپل بھی دیتی ہے 9 مئی کی جو پاکستان کے اندر ہوا تھا عمران خان کی، جب عمران خان کو جو ہے وہ ارسٹ کیا گیا تھا کس وجہ سے؟ القادر ٹرسٹ کیس کے اوپر اور کرپشن کیسز کے اوپر. تو جب لوگ نکلے تھے، ٹھیک ہے، جب لوگ مختلف کنٹریز اور مختلف سٹیز سے نکلے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، انہوں نے آگ جلائی، ٹھیک ہے، انہوں نے پولیس کے ساتھ انٹریکٹ کیا، مار پیٹ کی، ظلم اور جبر ہوا ان کے پاس، فوت کی جو ہے لوگ مرے بھی. ٹھیک ہے، تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ رائٹس ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم بات کریں نا تو یہ ہمارے پاس جو انہوں نے آئی تھنک سو لاہور کے اندر جو انہوں نے آگ لگائی تھی، ایک آرمی جو ہے ان کا ہاؤس تھا، آئی تھنک سو کوئی تھا، ہیڈ کوارٹر تھا، ٹھیک ہے نا، وہاں پر انہوں نے آگ لگائی. تو دیکھیں نا، یہ انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے، تو یہ ہوتا ہے رائٹس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کمیونل وائلنس، یعنی کمیونٹی کے اندر جب وائلنس ہوتا ہے، کمیونٹی کے اندر جب وائلنس، کمیونٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کمیونٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ گروپ آف پیپل ورکنگ فار دا سیم پرپز. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کمیونٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ کمیونٹی کو ہم کہتے ہیں کہ کمیونل جو ہے وہ کمیونٹی سے نکلا ہے. گروپ آف پیپل جب وہ وائلنس کرتے ہیں، یعنی ایک گروپ آف پیپل یہ ہے اور ایک گروپ آف پیپل یہ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہے. اس کانٹیکسٹ کے اندر ہم اگر بات کریں آپ کو سمجھنے کے لیے، تو شیعہ سنی کانفلکٹ جو ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، شیعہ سنی کانفلکٹ، ٹھیک ہے، جو شیعہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی سنی کے ساتھ وہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اور سنی جو ہیں وہ شیعہ کے خلاف، تو ہم کہتے ہیں کمیونل وائلنس. تو اس زمانے میں، اس وقت میں جو تھا وہ کمیونل وائلنس ہوتا تھا. ایک کمیونٹی جو ہے وہ دوسرے کمیونٹی کے اوپر ایلیگیشنز لگاتی تھیں، وائلنس کرتی تھیں، تشدد کرتی تھیں، مار پیٹ کرتی تھیں. تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے بھی جو ہے ایڈمنسٹریشن کافی تھی. اور اپرائزنگس، یعنی بغاوت جو لوگ کرتے ہیں، جو اپرائزنگس ہوتی تھیں اس زمانے میں، یا جو ہے ہمارے پاس جو لوگ کرتے ہیں نا، اپرائزنگ کرتے ہیں اپنے مقاصد کو پورے کرنے کے لیے، تو ان کو دیکھنا بھی جو ہے وہ بہت مشکل تھا. تو یہ بھی ایک پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے، لارڈ کرزن نے کہا کہ بھئی اگر ہم نے اس چیز کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں جو ہے پارٹیشن کرنی ہوگی. ٹھیک ہے نا، اگر ہم نے ایڈمنسٹریشن کو بہتر کرنا ہے، لا اینڈ آرڈر کو جو ہے وہ ریسٹور کرنا ہے، اس کو دوبارہ جو ہے وہ لے کر آنا ہے، تو ہمیں کیا کرنی پڑے گی؟ ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں ڈویژن کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اگر ہم نیکسٹ پوائنٹ کی بات کریں جو ہمارے پاس اکنامک اینڈ کلچرل ڈائیورسٹی، دس از دا نیکسٹ پوائنٹ. اکنامک اینڈ کلچرل ڈائیورسٹی، یعنی اکنامک، معاشی اور کلچرل یعنی ثقافتی جو ڈائیورسٹی ہے. ڈائیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے مختلف. ٹھیک ہے نا، مختلف یعنی بہت زیادہ، اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ، ملٹیپل، ڈائیورس. ٹھیک ہے نا، پروفاؤنڈ کہہ سکتے ہیں ہم، سیورل کہہ سکتے ہیں، مختلف. بنگال ہیڈ اے مکس آف، دیکھا بنگال کے اندر جب ڈائیورسٹی کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ مختلف، یعنی ہر قسم کے، مختلف قسم کے. بنگال کے اندر جو تھا وہ بنگالی ہندوز بھی تھے، مسلم تھے، یعنی بنگال کے اندر ہندوز بھی تھے، مسلم بھی تھے، نان بنگالی ٹرائبل کمیونٹیز بھی تھیں، یعنی ایک ایسے ٹرائبل قبائلی لوگ بھی تھے جو کہ نان بنگالی تھے، بنگال سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، بنگال کے اندر وہ پیدا نہیں ہوئے تھے، یعنی بنگال کے اندر وہ رہ رہے تھے لیکن وہ قبائل کی صورت میں رہ رہے تھے. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ لینگویجز اینڈ کسٹمز، یعنی جب وہاں پر ہندوز ہوں گے، مسلمس ہوں گے، ان کی زبانیں بھی مختلف ہوں گی. ٹھیک ہے، ہندو جو ہے وہ ہندی بولتے ہیں، مسلمان جو ہے وہ اردو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ٹریڈیشنز، ان کے جو رسم و روات ہیں وہ بھی مختلف ہوں گے. تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا، یہ بھی ایک جو ہے نا ان کا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ڈسپیوٹ تھا. دس ڈائیورسٹی میڈ یونیفارم گورننس ویری ڈیفیکلٹ اینڈ کریٹڈ ایڈمنسٹریٹو کنفیوژن. ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے ایک یونیفارمٹی، یعنی ایک برابر طرح سے جو گورننس ہے پروونس کو چلانا بہت مشکل ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، مسلمان کہتے تھے کہ بھائی ہمارے ڈیمانڈس کو پورا کیا جائے، ہندو کہتے تھے کہ بھائی ہمیں ڈیمانڈس پورا کیا جائے. تو یہ گورننس جو ہے وہ بہت مشکل ہو گئی تھی. اینڈ کریٹڈ ایڈمنسٹریٹو کنفیوژن. اور
ایڈمنسٹریشن کے اندر جو ہے نا بہت سے الجھاؤ پیدا ہو چکے تھے، ٹھیک ہے نا، ایک اسٹریٹ پاتھ نہیں تھا، ٹھیک ہے، چیزوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرف جانا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی ہم جو ہیں وہ بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، یہاں پر ایسٹ آ جائے گا اور یہاں پر مسلمان آ جائیں گے میجورٹی میں، اور یہاں پر ویسٹ آ جائے گا، یہاں پر ہندو جو ہے وہ میجورٹی میں آ جائیں گے، ہمارا جو ہے وہ کام سولو ہو جائے گا، یہ جو گورننس ہے یہ بھی آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہاں پر ہندو کو ڈیمانڈس ملیں گے، یہاں پر مسلمانوں کو ڈیمانڈس مل جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ایڈمنسٹریٹو کنفیوژن، یہ جو کنفیوژن تھی یہ نا یہ بھی دور ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، یہ جو کنفیوژن ہے یہ بھی دور ہو جائے گی، ٹھیک۔ اچھا، دا نیکسٹ اینڈ دا سکس پارٹ ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے لیک آف ریپرزینٹیشن۔ ایسٹرن بنگال موسٹلی مسلم پاپولیشن فیلٹ نیگلیکٹڈ، ٹھیک ہے نا، یعنی ایسٹرن بنگال میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا ہوں لیک آف ریپرزینٹیشن، یعنی انہیں ریپرزینٹیشن نہیں دی جاتی تھی، یعنی انہیں جو ہے نا کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا، انہیں جو ہے اتنی جو ہے نمائندگی نہیں دی جاتی تھی، نمائندگی نہیں دی جاتی تھی، ان کے رائٹس کو یا ان کی باتوں کو یا ان کی ڈیمانڈس کو جو ہے نا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا یا ان کو سننا نہیں جاتا تھا۔ ایسٹرن بنگال یعنی موسٹ مسلم پاپولیشن، یعنی ایسٹ کے اندر آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایسٹ کے اندر تھے مسلمان میجورٹی میں تھے، تو ان کو جو ہے ایسا سمجھا جاتا تھا، ان کو بالکل نظر انداز کیا جاتا تھا، ان کو کسی بھی بات کو نہیں مانی جاتی تھی، ان کو بالکل جو ہے نا ایک سائڈ لائن کیا جا چکا تھا، ٹھیک ہے، اور جو ویسٹ بنگال تھا ان کو تمام جو ہے وہ مل رہے تھے، ٹھیک ہے۔ موسٹ ہائی گورنمنٹ جابز اینڈ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ڈیورنگ دا ویسٹرن بنگال، کلکتہ کے اندر اینڈ ڈومینیٹڈ بائی ہندوز۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کلکتہ جو تھا وہ ویسٹرن بنگال کے اندر تھا، جب یہ کیپٹل تھا تو وہاں پر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بھی ہوں گے، موسٹ ہائی گورنمنٹ جابس بھی تھے ہوں گے، اور ہائی گورنمنٹ جابس جو تھے وہ ہندو کر رہے تھے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ہندو کے بچے پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ ڈومینیٹ یعنی ان کا جو غلبہ تھا نا اس چیز کے اوپر جو ہے گورنمنٹ جابس کے اوپر اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اوپر، وہ کون تھے ڈومیننٹ، کون تھے ہندو تھے، یعنی ان کا غلبہ تھا، یعنی میجورٹی تھے وہ یہ کام کر رہے تھے، اور جو مائنورٹی تھے وہ جو ہے نا وہ بہت لو پوسٹ کے اوپر تھے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو ہے انہیں جو ایسٹ بنگال کے جو مسلمان تھے نا وہ بہت ناراض تھے، ٹھیک ہے، کہ بھائی ہمیں جو ہے نا ہمارے ادھر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس ہیں، نہ ڈیولپمنٹ ہے، نہ ٹرانسپورٹیشن ہے، نہ جو ہے ہمارے پاس گورنمنٹ جابس ہیں، نہ ہمارے پاس امپلائمنٹ ہے، نہ ہمارے پاس کچھ ریسورسز ہیں، تو بھائی ہم کیا کریں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے۔ اور ایسٹرن بنگال مسلم ہیڈ لیٹل ایکسیس ٹو پاور اور ریسورسز، دیکھا نا کہ جو ایسٹرن بنگال کے جو مسلم تھے ان کے پاس بہت کم پہنچ تھی پاور کی اور ریسورسز کی، ان کے پاس نہ تو وسائل تھے اور نہ ہی طاقت تھی، ٹھیک ہے، طاقت سے مراد یہاں پر ان کے پاس کوئی ریسورس نہیں تھا برٹش سے جو ہے نا بات کرنے کا، یعنی ان کے سورس نہیں تھا، پاور نہیں تھی، جبکہ اگر ہم ویسٹ بنگال کی بات کریں، جبکہ ہندوز کی بات کریں، تو ان کے پاس کیا تھا، ان کے پاس ایک پلیٹ فارم تھا INC، ٹھیک ہے نا، انڈین نیشنل کانگریس، جو کہ 1885 کے اندر بنا، اور اس کی وجہ سے اس کے ذریعے جو ہے وہ برٹش کو ایڈریس کرتے تھے، اپنی ڈیمانڈ جو ہے وہ برٹش کے سامنے رکھتے تھے، اور ان کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ فلفل کی جاتی تھیں، لیکن ان کے پاس اس طرح کا کوئی میڈیم نہیں تھا ایسٹ بنگال والوں کے پاس، ٹھیک ہے، جو مسلمانوں کے پاس، ان کے پاس نہ تو وسائل تھے، نہ تو ٹرانسپورٹیشن تھی، نہ ہی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس تھے، نہ ہی گورنمنٹ جابس تھی، نہ ہی جو ہے وہ ایک گورننس اچھی تھی، ٹھیک ہے، نہ ہی ان کے پاس جو ہے وہ ہیلتھ کیئر سینٹرز تھے، نہ ہی امپلائمنٹ تھی، نہ ہی جابس تھے، نہ ہی جو ہمارے پاس جسٹس تھا، ٹھیک ہے، کرائم ریشیو زیادہ تھا، نیچرل ڈیزاسٹرز آتے تھے، تمام کہتے ہیں ان کے پاس کوئی ریسورس نہیں تھا، کوئی وسائل نہیں تھا، اور ان کے پاس پاور بھی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی جو ہے نا ان کو ہیلپ کرے اور ان کو ریپرزینٹ کرے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم آگے بات کریں دا لاسٹ پوائنٹ جو سکستھ پوائنٹ ہمارے پاس وہ کیا ہے، ہمارے پاس ہے پولیٹیکل برٹش پولیٹیکل اسٹریٹجی، جی سیون پوائنٹ ہمارے پاس تھا برٹش پولیٹیکل اسٹریٹجی، یعنی جو برٹش کی جو سیاسی منصوبہ بندی تھی۔ The British also used these administrative problems as a justification to divide Bengal along the religious lines, hoping to دیکھا۔ اب جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ جو بہت سے ہسٹورین تھے، جو تاریخ لکھنے والے، وہ کہتے تھے کہ اصل میں جو مقصد ان کا تھا نا وہ ایک سیاسی مقصد تھا، مسلمانوں کو ہندوؤں کے خلاف کرنا اور ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف کرنا، کیونکہ دونوں مل کے کیا کر رہے تھے، نیشنلسٹ موومنٹ چلا رہے تھے، اس کی وجہ سے انہیں تکلیف ہو رہی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے نا اس ایڈمنسٹریٹو پرابلمس کو جو ہے نا ایک سامنے رکھا، ٹھیک ہے نا، ایک سامنے ایک انہیں جو ہے ایڈمنسٹریٹو پرابلم ان کے سامنے جو ہے نا ایک جسٹیفیکیشن رکھی، ایک جواز رکھا کہ بھائی ہمارا مقصد، ہمارا جو جواز ہے جس وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں نا وہ یہ مسائل ہیں،
ٹھیک ہے. اصل میں ان کی جو حقیقت تھی نا وہ پیچھے چھپی ہوئی تھی، اور وہ کیا تھی؟ ویکن ہندو پولیٹیکل یونٹی. بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ ہندو کی جو پولیٹیکل یونٹی تھی نا، یا وہ جو آئی این سی کے اندر، بتا رہا ہوں آپ کو، جو آئی این سی کے اندر صرف اور صرف ہندو نہیں تھے، مسلمان بھی تھے لیکن وہ بہت کم تھے، اور وہ دونوں مل کر جو ہے وہ نیشنلسٹ موومنٹ چلا رہے تھے. ٹھیک ہے، مل کر وہ جو ہے وہ نیشنلسٹ موومنٹ چلا رہے تھے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو کیا ہوا، انہیں تکلیف ہو گئی کہ بھائی یہ دونوں مل کر ہی ہمارے خلاف ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہمیں خطرہ ہے، اور اس یونٹی کو توڑنے کے لیے جو ہے نا انہوں نے یہ پارٹیشن کی. ٹھیک ہے، ون سپورٹ فرام مسلم ان ایسٹ بنگال. اچھا، حمایت حاصل کرنا چاہتے تھے وہ مسلمانوں سے، وہ حمایت حاصل کرنا چاہتے تھے مسلمانوں سے. ایسٹ بنگال کے جو مسلمان تھے نا ان سے حمایت حاصل کرنا چاہتے تھے کہ بھائی ہم نے یہ پارٹیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا مقصد جو ہے آپ کو خوش کرنا ہے، اور آپ جو ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں، ہم آپ کو پرائیورٹی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور تیسری چیز ہمارے پاس یہ تھی کہ اپلائی دا ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی، کہ ان کی جو ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی رہی ہے شروع سے، کہ پہلے ڈیوائڈ کرو اس کے بعد رول کرو. تو انہوں نے کیا کیا، پورے بنگال کو پہلے ڈیوائڈ کیا، اس کے بعد ایسٹ پہ رول کیا اور ویسٹ پہ، دونوں پہ رول کیا، اور دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جو ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.